बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30वें पारे के पहले निस्फ हिस्से का आगाज़ होता है सूरतुन नबा से कि इसकी पहली आयत में ही लफ्ज़ नबा है अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम कि ये काफिर लोग किस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं, बड़ी ख़बर के बारे में। बड़ी ख़बर के बारे में क्या मतलब? दरअसल मुशरिकीन मक्का बतौर मजाक उड़ाने के मरने के बाद की ज़िंदगी को कहते थे बड़ी ख़बर आ गई है, तो मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस बड़ी ख़बर पर तअज्जुब या इनकार की कोई ज़रूरत नहीं है। कल्ला सयअलमून, अन करीब तुम्हें इसकी हकीकत का इल्म हो जाएगा। सुम्मा कल्ला सयअलमून, ख़बरदार कान खोल लो, तुम्हें अन करीब इसकी हकीकत का इल्म हो जाएगा। आज जिस बड़ी ख़बर यानी क़यामत का, मरने के बाद की ज़िंदगी का मजाक उड़ाते हो, ये बड़ी ख़बर अपनी आँखों से देख लोगे। इसके बाद फिर अल्लाह अपनी ताकत को बयान करता है कि अल्लाह इस बात पर ताकत को बयान कर रहा है। काफिर कह रहे थे मरने के बाद कैसे उठेंगे, फिर एक क़यामत कैसे कायम होगी, ये तो कोई बड़ी बात है। अल्लाह फरमाता है इससे बड़ी बात ये नहीं देखते तुम? अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, क्या हमने ज़मीन को बिछौना नहीं बनाया? वल जिबाल औतादा, पहाड़ों को मेखें गाड़ कर हिलती हुई ज़मीन को नहीं रोका? आगे फिर अल्लाह ने बताया कि हमने व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा, तुम्हारे ऊपर हमने 7 कैसे मज़बूत आसमान बना दिए। सिराजों वहाजा, इतना बड़ा सूरज बना दिया। ये सारा कुछ हम बना सकते हैं, तो हम एक इंसान को दोबारा नहीं बाद में खड़ा कर सकते मरने के बाद? ये बेशक हक़ है। तौहीद के बाद अल्लाह क़यामत का तज़किरा करता है, फिर जहन्नमियों के जहन्नम में जाने का, कि वहाँ जो जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो वहीं पड़े रहेंगे, ना कोई पानी को पीने को कोई पानी मिलेगा और कुछ भी वहाँ राहत की चीज़ नहीं मिलेगी। खौलता हुआ इनको अलबत्ता पानी मिलेगा और इनको सर्दी का अज़ाब मिलेगा। ये जहन्नमी हैं। और जो जन्नती हैं, इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा, जो आखिरत पर ईमान ले आए, क़यामत पर ईमान ले आए, मरने के बाद की ज़िंदगी को माना, आमाल नेक किए, अल्लाह ने फरमाया क़यामत वाले दिन जब ये आएंगे, इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा, ये अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करके लाए हैं, मैं इनको वहाँ बड़ी कामयाबी दूँगा, सारी ख्वाहिशात पूरी करूँगा। हदाइका व आनाबा, अल्लाह फरमाता है बागात दूँगा, अंगूर दूँगा। कवाइबा अतराबा, नौजवान और हम उम्र लड़कियाँ इनको दूँगा। कअसन दिहाका, छलकते हुए जाम दूँगा। ला यस्माऊन फ़ीहा लगवन वला किज़ाबा, वहाँ राहत की, ऐश व इशरत की, प्यार व मोहब्बत की ज़िंदगी दूँगा। सूरत के आखिर में फिर बताया कि काफिर हसरत करेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काफिर देखेगा ईमान वाले के, मुसलमान के अच्छे अंजाम को तो कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, है काश मैं मट्टी ही हो जाता, यानी मैं पैदा ही ना होता, मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाता, या मरने के बाद फिर उठता ही ना, मर जो गया था मट्टी हो जाता फिर ना उठता, लेकिन अब तो उठ के खड़ा हुआ है। इसके बाद सूरतुन नाज़िआत है। इस सूरत के शुरू में अल्लाह ने 5 कसमें खाने के बाद फरमाया है यौम तर्जुफुर राजिफा, 5 कसमें खाने के बाद फरमाया क़यामत के दिन का ज़लज़ला आकर रहेगा। फिर क्या होगा? क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा, उस दिन दिल धड़केंगे, ये एक हकीकत है। फिर अल्लाह ने आगे अपनी अज़मत बयान की और जो फ़िरऔन कहता था अना रब्बुकुमुल आला, उसको बयान किया कि फ़िरऔन कहता था मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ। अल्लाह ने फरमाया फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला, हमने फिर उस फ़िरऔन को पकड़ा और इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रह लिमन यख्शा, फिर हमने लोगों के लिए उसको इबरत का सामान बना दिया। सूरत के आखिर में अम्मा मन खाफ़ मकाम रब्बिह व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, अल्लाह ने यहाँ जन्नत में जाने का बड़ा मुख्तसर शॉर्ट सा नुस्खा बताया है। क्या नुस्खा बताया? नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, कि एक कदम अपनी ख्वाहिशात पर रख दो, अगला कदम तुम्हारा जन्नत में होगा। ये बड़ा मुख्तसर सा नुस्खा है दाखिला जन्नत का। अल्लाह के अहकाम के सामने ख्वाहिशात हम कुर्बान करते चले जाएं, जन्नत हमारे लिए तैयार है। ये अल्लाह ने नुस्खा बताया है। आगे सूरह अबस है, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। इस सूरत का असल में एक पस मंज़र है
کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سکھانے کی درخواست شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام کو درمیان گفتگو ان کا یوں بات کرنا ناگوار گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے ان کافروں کو تبلیغ جاری رکھی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو پھر یہ صورت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ میرے پیغمبر اپنے چہرے پر ناگواری کا اثر لائے اور رخ مبارک پھیر لیا، اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درس دینا چاہتا ہے کہ ایک دعوت دینے والا قائد، سربراہ، پیشوا یا دینی تعلیم دینے والا معلم، اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کو دعوت دینے میں مقدم کرے، ان لوگوں کو پریفر کرے اپنی تبلیغ دین میں جن کا دین کی بات کو قبول کرنا یقینی ہو۔ جیسے عبداللہ بن ام مکتوم کو اگر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات بتا دیتے تو وہ تو یقینی طور پر اس کو مان لیتے۔ لہذا اللہ نے یہ درس دیا کہ ان کو دعوت دینا اور ان کو دین سکھانا مقدم ہے، اور جو لوگ ایسے نہ ہوں، یعنی ان کا دین کی بات کو قبول کرنا یقینی نہ ہو، قبول بھی کر سکتے ہیں، ٹھکرا بھی سکتے ہیں، ان کو مؤخر کیا جائے، ان کا حق بعد میں آتا ہے۔ پھر اس سورت کے اگلے صفحے میں اللہ نے اپنی توحید بیان فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اپنے کھانے کو دیکھ کر مجھے پہچان لے کہ آج جو روٹی تیرے سامنے پڑی ہے، جو سبزی اور پھل تیرے سامنے پڑا ہے، یہ کیسے تیرے پاس پہنچا ہے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پہلے بارش برسائی، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر وہ بارش زمین میں گئی، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، اس میں سے کونپل پودا، ننھا سا پودا زمین پھاڑ کے باہر آیا، پھر ہم نے اس میں غلے اگائے، ہم نے اس میں سبزیاں اور پھل لگائے، اور پھر یہ سارا کچھ تیرے سامنے آیا، اس میں تمہارا بھی نفع ہے، تمہارے جانوروں کا بھی نفع ہے۔ سورت کے آخر میں قیامت کے دن کی منظر کشی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت والے دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنے والدین سے دور بھاگے گا، صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی بچوں سے دور بھاگے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ اس دن کچھ چہرے ہوں گے بڑے تر و تازہ اور کچھ چہرے ہوں گے کالے سیاہ اور گرد آلود۔ آگے سورۃ التکویر ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن سورج کا کیا حال ہوگا، چاند، ستارے اور پہاڑوں اور جانوروں کا کیا حال ہوگا، اس کا نقشہ کھینچ کر قیامت والے دن کی سختی کو اس صورت میں اجاگر کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گریں گے قیامت والے دن، پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے، اور جو گابھن اونٹنیاں ہوں گی بیکار چھٹی پھر رہی ہوں گی، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا، حالانکہ گابھن اونٹنی قیمتی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس دن کی سختی ہوگی کہ جب اس دن سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا، علمت نفس ما احضرت، ہر انسان کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا کیا کر کے لایا ہوں۔ سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن ایک نصیحت کی کتاب ہے اور سچا کلام الہی ہے، حتیٰ کہ اس کے لانے والے فرشتے حضرت جبریل کو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ روز قیامت کا ہولناک نقشہ کھینچ کر انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ کس چیز نے اس انسان کو اپنے رحیم و کریم رب سے غافل کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرا بندہ تجھے تیرے اپنے رحیم و کریم رب سے کس چیز نے غفلت میں ڈال رکھا ہے کہ تو رب کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ حالانکہ انجام کیا ہوگا انسانوں کا، فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، میرا بندہ جو نیک ہوں گے میں ان کو نعمتیں دوں گا، جو نافرمان ہوں گے جہنم رسید ہوں گے۔ میرا بندہ تو کہاں بھاگا پھر رہا ہے؟ اللہ بڑے پیار کے انداز میں انسان کو سمجھاتا ہے کہ وہ رب کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ آگے سورۃ التطفیف ہے۔ سورۃ التطفیف شروع میں پہلی ہے تو ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے مطففین کے لیے۔ مطفف عربی میں اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں
جو ادائیگی حق میں کوتاہی کرے، یعنی جو چیز اس پر لازم ہے، اس پر حق بنتا ہے کہ وہ اس کام کو کرے، پھر اس کام کو صحیح نہ کرے، اس میں کمی کوتاہی کرے، تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ کیا مطلب؟ اب اس کی میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی متفف ہے کہ وہ بھی جتنا حق دینا ہوتا ہے، مثلا 1 کلو کی چیز تول کر دینی ہے، 10 کلو کی تول کر دینی ہے، کم تول دی۔ پیٹرول ڈیزل ہے، پیمانہ کم کر کے رکھا ہوا ہے۔ بجری بھر کے دینی ہے تو پیمانے کم کر کے بھرے ہوئے ہیں، 6 فٹ والے کو 1 فٹ والے کو ذرا کم دکھلایا ہوا ہے۔ ایسے ہی کوئی چیز تول کر دینی ہے، بوری ہے اتنے کلو کی، اس میں سے کچھ نکالا ہوا ہے۔ کوئی شخص بھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، اگلے کو جتنی چیز دینی ہے اتنی نہیں دے رہا، اللہ فرما رہا ہے ویلن، برباد ہو گیا یہ انسان۔ اسی طرح کوئی انسان دوسروں کا حق دبا لیتا ہے، اس کے لیے بھی بربادی ہے، وہ بھی متفف ہے۔ بہنوں کا حق دبا لیا، کسی کا قرضہ پی گیا، پیسے نہیں دیے، اللہ فرماتا ہے یہ برباد ہو گیا۔ تیسرا وہ انسان جو اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کرتا ہے، یہ بھی ادائیگی حق میں کوتاہی کر رہا ہے۔ مثلا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو اس پر حق تھا کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے، لیکن اس نے کوتاہی کی، چاہے سکول ٹیچر ہے، کسی بھی دفتر یا ادارے میں کام کرنے والا ہے، یا مدرسے میں کام کرنے والا ہے، کسی ادارے میں اس نے اپنے کچھ گھنٹے دیے ہوئے ہیں، بھئی میری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور اتنی تنخواہ دوں گا، وہ اپنے اس کام کو صحیح سر انجام نہیں دیتا، اس میں سو جاتا ہے چھپ کر جا کے، یا غلط حاضری لگاتا ہے کہ میں وقت پر آیا تھا حالانکہ دیر سے آیا ہے، الغرض اپنا وقت پورا نہیں دیتا یا کام صحیح سر انجام نہیں دیتا، یہ شخص جو ڈنڈی مار رہا ہے، اس کو بھی علماء نے بالکل صاف وضاحت سے لکھا ہے کہ یہ بھی ادائیگی حق میں کوتاہی کرنے والا ہے اور اس کے لیے بھی بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سورت کے آخر میں ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، واہ کیا قرآن ہے، کیا جنت ہے۔ نیک لوگوں کے انعامات بیان کیے گئے اور انہیں جنت میں ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، اونچے اونچے تختوں پر بیٹھ کے نظارے کر رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان نعمتوں کی وجہ سے چہروں پہ تر و تازگی، رونقیں نظر آئیں گی، ان کو مہر لگی ہوئی خالص شراب پلائی جا رہی ہوگی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس جیسے چیزوں میں، ان جیسی راہوں میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلے کرنے چاہیے کہ مجھے بڑی جنت ملے، مجھے جنت میں زیادہ نعمتیں ملیں۔ آج مقابلے کس میں ہو رہے ہیں؟ میرا گھر اس کے گھر سے اچھا ہو، میری گاڑی اس کی گاڑی سے اچھی ہو۔ اللہ فرما رہا ہے یہاں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہاں آئیں اور مقابلے کرنے والے مقابلے کر کے دکھلائیں کہ میں بڑی نیکیاں کر کے بڑی جنت کماؤں گا۔ آگے سورۃ الانشقاق ہے، اس سورت کے شروع میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا یہاں تک کہ تو اپنے رب سے جا ملے گا۔ اس صورت میں ہمارے لیے عملی پیغام یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی مصروفیت، محنت، مشغلے میں ضرور لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسی محنت مشغلے میں لگا ہوا مر جاتا ہے۔ لہذا وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کی محنتوں کا رخ صحیح ہو، جو اپنی محنتوں، مشقتوں، مشغلوں، چاہے دنیاوی مشغلہ ہو، کاروبار، ملازمت، وہ اپنے مشغلے اور محنت سے رب کی رضا چاہتا ہو، یعنی شریعت کے مطابق زندگی گزارا اور محنتیں کر رہا ہو، یہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اور جو انسان اپنی محنت کا رخ اس طرف لگایا ہوا ہے کہ رب ناراض ہو رہا ہے اس کے کاموں سے، یہ بڑا بدبخت انسان ہے۔ مجھے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں جو صبح شام میں کام کرتا ہوں، میرے ان کاموں سے رب ناراض ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے۔ آگے سورۃ البروج ہے، اللہ تعالیٰ شروع میں قسم کھاتا ہے اور پھر فرماتا ہے قتل اصحاب الاخدود، قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے خدا کی مار ہو ان لوگوں پر جنہوں نے خندق کھودی تھی ایمان والوں پر، یعنی بڑے گڑھے کھود کر ان میں آگ جلا کر ایمان والوں کو اندر ڈال دیا تھا اور ایمان والے مسلمانوں کو جلا دیا تھا۔ دراصل اس سے پیچھے ان آیات کے پیچھے پس منظر میں ایک واقعہ ہے جو صحیح مسلم وغیرہ کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور بڑا مفصل اور ایمان افروز واقعہ ہے، کبھی موقع ملے تو آپ اس کو پڑھ لیں۔ میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ ایک نوجوان تھا جو ایک کافر بادشاہ کے شاہی خرچے پر پل کر جوان ہوا۔ جب جوان ہوا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ نے دھمکی دی کہ تو کافر ہو جا، اگر کافر نہ ہوا تو قتل کر دوں گا۔
اس نے کہا مجھے قتل ہونا قبول ہے لیکن ایمان چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ تو بادشاہ کو اس نے کہا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے پہلے میدان میں کھڑا کرو، سب لوگوں کو بلاؤ، پھر مجھے تیر مارو۔ اور ایسے ہوا، ایک کھلے میدان میں لڑکے کو لایا گیا، لوگ جمع ہو گئے، اور اس کو جب تیر مارا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو کامیاب ہو گیا، اور لوگ حیران ہو گئے کہ اس کو تیر لگا اور یہ کیسے کامیاب ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان پہ مر جانا کامیابی ہے۔ تو اس وقت ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو بادشاہ کے لیے نئی پریشانی کھڑی ہوگی کہ ایک آدمی کو قتل کیا اور ہزاروں مسلمان ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ خندقیں یعنی گڑھے کھودو اور اس میں آگ جلاؤ، جو ایمان کو نہ چھوڑے اس کو اس آگ میں پھینک دو۔ تو پھر کیا ہوا، وہ لوگ، ان لوگوں کو خندقوں میں جھونک دیا گیا، ڈال دیا گیا۔ وہ ایمان والے لوگ زندہ جل جل کر مر گئے مگر ایمان سے نہ پھرے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ان سے صرف اس بات کا بدلہ لیا گیا تھا کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پر ایمان والوں کو ایمان کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ایسے ایمان والوں کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، ان ایمان والے مومنین صالحین کے لیے جنتیں تیار ہیں جس میں نہریں چلتی ہیں، لہذا گھبراؤ نہیں، ایمان پر پکے رہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورت کے آیت نمبر 12 سے لے کر 16 میں 2 سطروں میں اپنی گرفت، اپنی قدرت، اپنی محبت، بادشاہت، عظمت اور وسیع اختیارات کو بیان کر دیا ہے۔ اور پھر سورۃ الطلاق ہے، اس سورت کے شروع میں ہی اللہ نے 2 قسمیں کھا کر فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، یعنی ہر انسان کے اعمال کی نگرانی ہو رہی ہے ایک فرشتے کے ذریعے سے۔ دوسرا اللہ نے پھر فرمایا کہ جو رب ایک قطرے سے تمہیں انسان بنا کر دنیا میں باہر لا سکتا ہے، وہ رب یقیناً تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ وہی انسان بنا کر آخرت میں اٹھا سکتا ہے۔ کَإِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، وہ رب تمہیں قیامت والے دن بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ آگے سورۃ الاعلیٰ ہے، اس سورت کے شروع میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اور پھر آخر سورت میں فرمایا قد افلح من تزکا، فرمایا نیکی کی راہ پر چلنے والا، اپنے باطن کو سنوار جانے والا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہی حقیقی کامیاب ہے۔ پھر اللہ نے گیلا فرمایا مگر تم لوگ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے، اس سورت کے شروع میں حل اتاک حدیث الغاشیہ، اللہ فرماتا ہے کیا تمہیں اس واقع یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گا، سب پر قیامت آئے گی۔ قیامت کے بعد لوگ اٹھیں گے تو لوگوں کی 2 قسمیں ہوں گی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ایک وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور ایک وہ لوگ ہوں گے وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، ایک وہ لوگ ہوں گے جو تر و تازہ چہروں والے ہوں گے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ تو جہنم میں جانے والے جو لوگ ہوں گے تو وہ کون ہوں گے، یہاں اللہ بیان فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ، یہ بڑے دکھ بھری آیت ہے۔ جہنم میں جانے والے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو محنتیں کر کر کے تھک چکے ہوں گے، اپنی محنتوں سے تھکنے کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ کیا مطلب، دنیا کے لیے محنتیں کرتے رہے، گناہوں میں پڑے رہے، جہنم میں جائیں گے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں کیا مراد ہے کہ محنت بڑی کی اور تھک گئے پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی محنت کی عبادت کے اندر اور تھک گئے عبادتیں کر کر کے، پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ ان کے عقیدے صحیح نہیں تھے۔ عقیدہ صحیح نہ ہو تو عبادت بھی کام نہیں دیتی، انسان جہنم میں جاتا ہے۔ اور دوسرے لوگ ہوں گے لسعیہا راضیہ، اپنی محنت کی وجہ سے مطمئن ہوں گے، ان کی محنت کا رخ صحیح تھا کہ عبادت بھی کی اور عقائد بھی درست تھے، فی جنت عالیہ، وہ پھر جنتوں میں ہوں گے۔ جنت کی کیا شان ہے، وہ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، عین جاریہ، چشمے بہہ رہے ہوں گے، سرر مرفوعہ، اونچے اونچے تخت ہوں گے، اکواب موضوعہ،
پانی کے پیالے وہاں ایک جگہ پر کرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے، لوگ ان برتنوں کو استعمال کر سکیں گے۔ نمارق مصفوفہ، نرم تکیے ہوں گے جو قطار میں یوں لگے ہوئے ہوں گے۔ زرابی مبسوسہ، قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ بڑا ایک نعمتوں کا جہان ہوگا۔ یہاں ایک لفظ ہے اکواب موضوعہ، کہ پیالے وہاں اپنی جگہ پر کرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ لفظ موضوعہ، پیالے رکھے ہوئے ہوں گے کرینے سے، اس میں ہمارے لیے ایک عملی پیغام ہے، درس معاشرت ہے۔ وہ یہ ہے کہ گھر وغیرہ میں جو عمومی استعمال کی چیزیں ہیں، جیسے پانی پینے کا برتن، تولیہ، صابن اور ایسے کینچی، نیل کٹر، چھری اور ماچس وغیرہ وغیرہ، ان کی ایک جگہ مقرر ہونی چاہیے اور یہ چیزیں استعمال کر کے پھر وہیں رکھ دینی چاہیے۔ یہ درس لفظ موضوعہ سے ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں گھروں میں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے۔ سورت کے آخر میں توحید ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، یہ لوگ اونٹ نہیں دیکھتے میں نے کیسے پیدا کیا ہے۔ اونٹ میں بڑے دلائل قدرت ہیں کہ اونٹ لمبے قد و قامت والا ہوتا ہے، 100 اونٹوں کی ایک قطار ہوتی ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ان کی نکیل پکڑ کر لے کے جا رہا ہوتا ہے اور اونٹ اس کے آگے سر نہیں اٹھاتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کس نے کیا ہے؟ اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کیسا بلند ہو گیا ہے، بغیر عمد ترونہا، اللہ فرماتا ہے آسمان دیکھو نیچے کوئی ستون نہیں، اتنی بڑی چھت کھڑی ہوئی ہے، یہ کس نے کھڑی کی ہے؟ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو میں نے کیسے زمین پہ گاڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین اتنے کروڑوں مربع میل یہ کس نے بچھائی ہوئی ہے؟ یہ تمہارا رب ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اسی پر ایمان لانا ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔